बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जान साहब पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए, लेकिन आपने मुझे यहाँ दावत दी इधर ज़ियारत को देखने के लिए, क्योंकि हम सुनते थे ज़ियारत का। एक दफ़ा मैं बहुत पहले, आज से 20 साल पहले आया था, लेकिन वो बड़ा मुझे भी याद नहीं कि हम यानी वो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था। फिर एक ज़लज़ला आया था, वो फिर हम नीचे आए थे, तो ये दो, उसके अलावा मैं यहाँ आया नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल गया। कायदे आज़म के जो वो आखिरी दिन थे जिधर उन्होंने गुजारे, ये पीछे जो हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन जाऊंगा यहाँ। ज़ियारत का मैंने सारा तकरीबन पाकिस्तान तो मैं फिरा हुआ हूं, लेकिन मैंने ज़ियारत जो इस तरह जो ये जिस तरह आज देखा हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी, ये नहीं मैंने पहले देखा था। और मुझे ये भी खुशी हुई कि ये जो जूनिपर के दरख्त हैं, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो इनका मैं पढ़ता था कि पुराने सबसे पता नहीं 3000-5000 साल पुराना ये दुनिया का असासा है, ये जो जूनिपर का जो जंगल है। तो वो भी आज मैंने ऊपर से भी देख लिया, करीब से भी देख लिया, तो इसका आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले जो हमारे FC के लोगों ने आज को शहादतें दी हैं, मैं उनके रिश्तेदारों के, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सब्र दे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल वो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को अब जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम से कम उनको ये सोचना है कि पहली दफा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्सेज अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े भारी कर्जे चढ़ाए हुए पिछले वालों ने, और हमें इतना ज्यादा पैसा कर्जों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फंड्स दिए हैं। और मेरी जो दो गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नजरअंदाज किया गया माजी में। बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही मायने में खर्च किया गया, ना तवज्जो गई बलूचिस्तान के ऊपर जो होनी चाहिए थी, और जो पैसा दिया भी गया, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही मायने में खर्च नहीं हुआ। अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही मायने में खर्च हो जाता तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे। मुझे मेरे MP कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मौलानों की तो मैं इज्जत करता हूँ, तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इज्जत का काबिल नहीं है वो आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। अच्छा जी, अब पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूं, हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फेल हो गई, क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है।
وہ چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے, کہ کامیاب نہ ہو. پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے. یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی, اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال لیتی, تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی. لہذا ساری قوم کو 2-2.5 سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان, معیشت تباہ ہو گئی, ملک لوگ پہ غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا, سب کچھ کہتے رہے. ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے ہیں, جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ, گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے. تو پچھلے سال تو وہ 0.5 پہ اوپر آ رہی تھی, اور واقعی بڑا برا حال تھا. اور ساروں نے کہا کہ یہ اس بار بھی اتنا ہی ہوگا. تو جب گروتھ ریٹ تقریباً 4%, یعنی 4% پہ جب اوپر جانا, جب یہ فگر جب پبلک ہوئے, تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں کہ اگر ابھی 4% ملک گرو کرے. تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں, یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا, بلوچستان کے میرے ایم پیز بھی بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب سب کو میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہیں ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم, اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی ہے. مہاتر محمد, اس نے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس کے بچے کی بزنسز باہر نہیں ہیں. وہ وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لیکوان نیوز نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے. لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لندن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے تو ان کے بعد بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں کرنے کا. وہ آج جیل میں ہے. لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مقروض ہو چکا تھا. وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے وہ مقروض ہو چکا تھا. تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا, ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہے. کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی ان کے گھر بھی باہر ہیں, چھٹیاں بھی باہر ہیں, عیدیں بھی باہر ہیں, علاج بھی باہر ہے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا. یہ جو زیارت ہے, اور بڑا اچھا ہوا میں آج آ گیا, یہ واقعی ایک سے سارے علاقے کا ارد گرد ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. ٹورزم کا مطلب کہ مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے, غربت کم ہو سکتی ہے. پختونخوا کے اندر جب ہماری حکومت آئی 2013 میں, سب سے برے حالات تھے پختونخوا کے, کیونکہ وہاں وار آن ٹیرر تھی, تباہی تھی, ادھر جنگ لڑی جا رہی تھی, وہاں کوئی 500 پولیس والے شہید ہو چکے تھے, قانون نام کی چیز نہیں تھی, جو بزنس تھی وہ بزنسز بند ہو چکی تھی, جو سب سے بڑی بزنس تھی وہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لیتے تھے لوگ, وہ بزنس چل رہی تھی. لوگ پشاور کو چھوڑ کے اسلام آباد میں گھر لے رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور UNDP کی رپورٹ ہے کہ 5 سالوں میں 2013 سے 2018 میں
سب سے تیزی سے غربت پختونخوا میں کم ہوئی سارے باقی صوبوں کے مقابلے میں. امیر غریب کا فرق سب سے کم ہوا پختونخوا میں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ تین چیزیں یو این ڈی پی کی رپورٹ میں آئی. ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ خرچہ ہوا، ان کی تعلیم پہ، ان کی صحت پہ، وہ پختونخوا میں ہوا، روزگار پہ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی. ہم نے پوری طرح ٹورزم کو پختونخوا میں اٹھایا، اور ٹورزم کی وجہ سے جب ٹورسٹ آتا ہے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہاں دکانیں چلتی ہیں، وہاں روزگار ملتا ہے. تو وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ ٹورزم کی وجہ سے پختونخوا اوپر گیا. دوسری چیز تھی ہیلتھ کارڈ. ہم نے غریب لوگوں کو، آدھی آبادی کو پختونخوا کی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا. اب ہیلتھ کارڈ کیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ انشورنس. ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ دیا جس کی وجہ سے 10 لاکھ روپے تک وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا مفت علاج کروا سکتے تھے. یہ اب پختونخوا کے ہر شہری کے پاس، یعنی ہر خاندان کے پاس اب ہیلتھ کارڈ آ گیا. پہلے صرف آدھی آبادی کے پاس تھی. اور پنجاب نے اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب گاؤں کے اندر بھی، دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس آ جائے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جا کے وہاں ہسپتال بنائیں گے. اور جب پرائیویٹ، تو پھر ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا. حکومت کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم سارے پاکستان میں ہسپتال بنا سکیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو جب یہ پتا چلے گا کہ ہر آدمی اگر وہ بیمار ہوتا ہے دیہات میں، جدھر بھی غریب علاقوں میں بھی، اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ پیسے دے سکے گا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ پورا ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں آپ سے جان صاحب یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر اصل اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو جس طرح پنجاب اور پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے، آپ کو بھی بلوچستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے. یہ یقین کریں کہ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کی مدد کریں گے. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے برے وقت میں. ایک غریب گھرانے میں اگر بیماری ہو جائے تو وہ غریب گھرانے پہ سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے کہ ان کا جو بجٹ بنا ہوتا ہے کہ بچوں کے سکول، کپڑے یا جو بھی اور کھانا پینا، وہ ایک بیماری سے وہ سارا ان کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ پورا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی، وہ جب خوش ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اس علاقے پہ اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. اب آ گیا گیس کا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس علاقے میں، مجھے پتا ہے سردیوں میں کئی دفعہ بلوچستان آیا ہوں، جو یہاں ٹھنڈ، ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ایک تو ٹیمپریچر، ایک چل فیکٹر ہوتا ہے جو ہوا چلتی ہے یہاں، وہ اتنی ٹھنڈ میں نے بڑی کم دنیا میں دیکھی ہوئی ہے جو بلوچستان کے علاقوں میں. اس لیے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اپنے ایم پی نے تو کہا، دومر صاحب نے، کہ جناب یہاں گیس پہنچا دو، پائپ لائن. میرے خیال میں جو آپ کا آئیڈیا نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں ایل پی جی کا پلانٹ لگایا جائے، وہ زیادہ فیزیبل ہے. گیس لانا اتنی دور سے، اور گیس کا پرابلم بڑا ہوگا کہ وہ سردی کے اندر وہ گیس کا پریشر بالکل گر جائے گا آپ کا. سو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اسی علاقے کے اندر یہ ایل پی جی کا پلانٹ لگائیں. اب اس کی میں فیزیبلٹی جا کے بات کروں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بجٹ تو بن ہی گیا تقریباً. میں جب واپس جاؤں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ یہ جب اگلا مالی سال شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کے لیے کام شروع کر دیں ایل پی جی کے، تاکہ یہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو. میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوں. پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا. بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا نا کہ ادھر لو پیسے، ادھر لو. جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دیا آپ کو، وہ دے دیا. تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے فائنانس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے. آگے وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور مچا رہے ہیں، پنجاب اور پختونخوا کے، جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا. کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. بلوچستان کو، کیونکہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نظر انداز کیا ماضی میں، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طرح مدد کریں. ہے آپ کا علاقہ بہت بڑا،
مسئلہ بلوچستان کا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے, یہاں کنیکٹیوٹی اتنی مہنگی ہے بنسبت نیچے اور علاقوں کے اوپر, تو اس لیے جو خرچہ آتا ہے یہاں سڑکوں پہ جو کنیکٹ کرنے میں وہ باقی جگہ سے بہت زیادہ آتا ہے. تو اور پھر کیونکہ ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بھی آنا مشکل ہے, جو کہ ہم پختونخوا میں اور پنجاب میں کئی علاقوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا کے ہم یہ سڑکیں بنا رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آپ کا ٹریفک اتنا کم ہے تو اس لیے ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں, اس کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کو یہاں انٹرسٹ کرنے کے لیے. اور آخر میں آپ کو صرف ایک چیز کا پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ووٹ کے لیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ تب صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسیو, کہ سارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو. یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لیکن جو باقی ملک ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے اوپر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں, جس کا مطلب ہم شروع کر رہے ہیں ادھر سے قبائلی علاقے سے, کیونکہ وہ بھی قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا, پھر بلوچستان, پھر جو پنجاب کے مغربی علاقے ہیں جس میں میرا بھی ضلع میاں والی بھی, اور پھر بکھر, یہ راجن پور, ڈی جی خان, سب سے پیچھے رہ گئے یہ پنجاب میں, ان کی پوری, اور پھر اندرون سندھ میں بھی ہم کوشش کریں کہ سندھ حکومت, کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے وہاں, لیکن ان کے ساتھ مل کے ان کی بھی مدد کریں کیونکہ انٹیریئر سندھ بھی پیچھے رہ گیا. تو جو علاقے پیچھے رہ گئے پہلے تو ہماری پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لانے کے لیے, اور دوسرے جو لوگ پیچھے رہ گئے, جو ہمارا غریب آدمی ہے, جو کمزور طبقہ ہے, اس کے لیے اس کو پورا اٹھائیں. تو اس کے لیے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں, جو احساس پروگرام ہے, جو غربت کم کرنے کے لیے, جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں, ہم خواتین کی بھی مدد کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے, ان کی گائے بھینسیں مویشی ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ خود اپنے گھر کی حالات بہتر کر سکیں. پھر قرضے دے رہے ہیں کامیاب جوان میں, کہ ہم نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں بلوچستان سے بھی, ہر علاقے سے, تاکہ وہ اپنی بزنس کو سیٹ اپ کر سکے, اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکے. یہ سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں, اور اس میں پھر ایک نیا پاکستان, جو ہم ہاؤسنگ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ, کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جو سرکاری نوکر ہیں, جو کہ مزدور ہیں, جو مکینک ہیں, جن کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں اپنا گھر بنانے کے لیے, ان کے لیے اب ہم اسپیشل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. اور شروع ہو گیا ہے, کئی ہزار لوگوں نے اب ان کو قرضے مل گئے ہیں, بینک قرضے دیتے ہیں. تو جو پیسہ وہ کرائے پہ دیتے ہیں وہی پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے اور ان کا اپنا گھر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پروگرام شروع ہو گیا پاکستان میں, انشاءاللہ یہ پھیلتا جائے گا. یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ لوگ, جو عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے, ان کے لیے ہم بینکوں کے ذریعے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. میں آخر میں پھر سے جان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ادھر آنے کے لیے. کوشچن آنسر کی بعد میں میرے سے بات کرنا, اور میں انشاءاللہ آپ کے پاس مسلسل آتا رہوں گا, بلوچستان کا پروگریس دیکھتا رہوں گا. 700 ارب روپے کا ہم نے سب سے بڑا پیکج دیا اب تک بلوچستان کو, اور دوسرا بھی ابھی ایک اور ہم سڑکوں کا پیکج دے رہے ہیں. یہ آپ کو میں یقین دلا دوں گا, جتنی ہمارے پاس ہم کوشش کرتے رہیں گے, جدھر بھی گنجائش نکلے ہم اپنے بلوچستان کے لیے فنڈز دیں. شکریہ. گزشتہ روز ایف سی کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. سیکیورٹی فورسز کو دہشت گرد حملوں کا سامنا ہے. پچھلی حکومتوں نے ملک پر بہت قرض چڑھا دیا تھا, کسی حکومت نے بلوچستان پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. موجودہ حکومت نے ملک کی بہتری پر توجہ دی. ایک خوشخبری یہ ہے کہ ملک مشکل وقت سے نکل آیا ہے. ملک کی ترقی کی شرح 4% سے زیادہ ہے. اپوزیشن آج مشکل میں ہے, مجھے ان پر ترس آتا ہے. اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے مختلف تاریخیں دیتی رہی. اگلے سال ملک مزید تیزی سے اوپر جائے
جائے گا. اگلی حکومت میں ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی. ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے.